अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। 1 अगस्त को पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे में 6 अफसरान और जवान शहीद हुए, जिसमें कोर कमांडर सदरन कमान जनरल सरफराज अली शहीद भी शामिल थे। इस कौमी सानहे पर पूरी कौम कर्ब में है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासर ने इस मौके पर नफरत आमेज सोशल मीडिया मुहिम चलाकर कौम में और शुहदा के खानदानों में गम और गुस्से की लहर पैदा कर दी। अफसोस का मकाम है, कल ISPR ने इस हवाले से प्रेस रिलीज जारी की और कुछ किरदार भी सामने आए। एक नौउम्र नौजवान ने बताया कि वो कैसे इस प्रोपेगेंडे का टूल बना। तशवीश की बात यह है कि इस नौजवान का ताल्लुक एक सियासी जमात से निकला। फिर सदर मुमलिकत शुहदा के जनाजे में शरीक न हो सके, जो एक अलग कंट्रोवर्सी का मुअज्जिब बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस प्रोपेगेंडे को फेक अकाउंट्स का शाखसाना करार दिया है। इसके अलावा सियासी मैदान में हलचल तेज तर हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को इंतखाबात की तारीख के ऐलान और असेंबलियों की तहलील के लिए 1 महीने की डेडलाइन दी है। और अब खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का जलसा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक अपनी असम्बली को तहलील करती है, और अगर नहीं तहलील करती तो फिर उसके बाद नतीजे में जो रास्त इकदामात हैं वो इसी जलसे में हम बता देंगे। लेकिन इस हुकूमत को हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। इलेक्शन का ऐलान न होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? इसके अलावा अदालती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 कौमी असम्बली की नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात को लेकर कानूनी कार्रवाई कर रही है, और सियासी तौर पर इमरान खान ने इन्हीं 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इमरान खान के इलेक्शन लड़ने की सूरत में क्या सियासी असरात होंगे? और इधर एक सियासी डेवलपमेंट लंदन में जारी है, जहां नून लीगी रहनुमा लंदन मौजूद हैं। गुफ्तगू, मुशावरतें और मीडिया से बातचीत जारी है। इस दौरान इसहाक डार ने यह खबर दी है कि ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए कानून साजी की जाएगी, और साथ में बात होगी हुकूमत और PTI के दरमियान जारी रेफरेंसेस की कानूनी जंग पर। एक जानिब PTI इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत और PDM तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केसेस को लेकर कानूनी तरीके से इमरान खान को सियासत से बाहर करने की कोशिश कर रही है। वो मामलात, वो मौज़ूआत और वो कानून साजी जो पार्लियामान का हिस्सा होनी चाहिए, वो पार्लियामान से बाहर निकलकर अदालतों में मौजूद है। इसके असरात आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर क्या रहेंगे? इन्हीं निकात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा हैं, हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी अहमद जवाद साहब प्रोग्राम में हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस साहब, और खबरें कुछ ये भी हैं कि वो दोबारा से पंजाब हुकूमत से एडवोकेट जनरल हो सकते हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार सेनेटर कामरान मुर्जा साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सियासी असरात, जो सियासी माहौल बना हुआ है, इसके नताइज क्या होंगे, किस रुख पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और फिर लीगल मामलात, दरअसल लीगल मामलात में सियासत जाकर फंस गई हुई है, इस पर भी बात रहेगी। आलिया साहिबा, आपसे आगाज़ करूंगी जहां से मैंने अपने इब्तिदाइये का आगाज़ किया था। ये नफरत अंगेज़ मुहिम को लेकर गुज़िश्ता रोज़ ISPR की जानिब से भी अपना स्टेटमेंट दिया गया, और फिर कुछ हमारे सामने कबूल किए हुए स्टेटमेंट्स भी वीडियो की सूरत में आ रहे हैं। कौन है इस पूरी मुहिम के पीछे, जो नफरत अंगेज़ मुहिम फौज के पीछे खिलाफ चलाई गई है? चला कि ये जो सारी के सारी ये जो ट्वीट्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं? मरियम नवाज की टीम के हेलीकॉप्टर हादसे पर ट्वीट्स आपने ये देखा है। पूरी वो टीम, यानी एक बच्चा जिसके 50 फॉलोअर्स हैं, उस 50 फॉलोअर्स वाले बच्चे को कौन रीट्वीट कर रहा है? यानी जो इन्होंने 3 ट्वीट्स शेयर किए हैं हमारे DG ISPR ने, वो 3 ऐसी ट्वीट्स हैं जिसके 2 फॉलोअर्स हैं, 50 फॉलोअर्स हैं, 150 फॉलोअर्स हैं। उनको रीट्वीट करते हैं अंसार अब्बासी साहब, या उनको रीट्वीट करते हैं सलीम साफी साहब, या उनको रीट्वीट करते हैं उमर चीमा साहब। यानी ये सारे प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कौन करे? दूसरी तरफ जिस दिन DG ISP कोर कमांडर के तौर पे जनरल आसिफ गफूर की अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद जो एक ट्वीट्स का सिलसिला स्टार्ट होता है, हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, वो सारे या तो मरियम नवाज उनको फॉलो करी हैं ट्विटर अकाउंट्स को, या इनका PMLN का ऑफिशियल मीडिया
ان سارے کو، اور وہ میں آپ کو ابھی اسکرین شاٹس بھجوا بھی سکتی ہوں. میرے تو یہاں 2-3 سوال ہیں. یہاں پر جو سوال ہونے چاہیے وہ سوال یہ ہونے چاہیے کہ 5 ٹویٹس میں بھی اگر کسی کو لائک کروں گی یا ری ٹویٹ کروں گی، سب سے پہلے میں اس کے فالوورشپ ضرور دیکھوں گی. یعنی اس کا پروپیگنڈا تو کہیں اسپریڈ نہیں ہو رہا. بیسیکلی اس پروپیگنڈا کو جس نے اسپریڈ کیا ہے پہلے تو ان سے پوچھنا چاہیے. تیسرا پروپیگنڈا، اور جنہوں نے یہاں پر آ کر کہا ہے، میرا ان سے ایک سوال ہے. کروڑوں ووٹ لینے والی جماعت کو ملک دشمن کہا جاتا ہے، دوسری طرف 50 فالوورز ہیں، 18 سال کا لڑکا ہے، اور یہاں پر اس کی غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ ہے. اور کیا حال یہ جو نوجوان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہے، صرف ایک کارکن ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں. پاکستان تحریک انصاف کے تو 2 کروڑ ووٹر سپورٹرز ہیں. ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے اندر ہم تو عمران خان تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک بندہ کوئی بھی پورے پاکستان میں سے کوئی ٹویٹ شیئر کر دے یا جو بات کر دے اس کو سپریڈ کر کے یہ کہا جائے گا جی عمران خان کے نظریے کو سپورٹ کرتا ہے. یہاں پر ببلو ڈبلو سارے ان کو تو یہ کہا جاتا ہے وہ غیر ملکی شہریت کے. عالیہ صاحبہ قطع کلامی کی معذرت، جب آپ حکومت میں تھے، عالیہ صاحبہ قطع کلامی کی معذرت، جب آپ لوگ حکومت میں تھے تب بھی بہت سے ایسے ہیش ٹیگز ٹرینڈز کو لے کر جو کہ ایون صحافیوں کے معاملے میں بھی رہے، بہت سی کیمپینز چلی. جب بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جائے تو آپ کی سینئر لیڈرشپ کہہ دیتی ہے کہ غیر ذمہ داری ہے یا کسی نے ذاتی طور پر کر دیا ہے. اب فیک اکاؤنٹس کو، کیونکہ آپ کی حکومت رہی 3 مہینے پہلے تک، اگر ابھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیک اکاؤنٹس کے ساتھ یہ کیمپین کی جا رہی ہے، پھر کوئی ثبوت دیں. یا جلسے جلوسوں میں آپ کے ایسے پلے کارڈز بھی دکھتے ہیں، سختی سے سینئر لیڈرشپ ان چیزوں کو روکتی اور منع کیوں نہیں کرتی اپنے کارکنوں کو؟ جی کہیے. عائشہ یہی تو میں بتانا چاہتی ہوں. ہم جو ہے نا بڑا فرق ہے پی ٹی آئی میں اور باقی جماعتوں میں. میں اسی لیے تو یہ بات کرنا چاہتی تھی. مسئلہ یہ نہیں ہے. عالیہ صاحبہ ڈیجیٹل میڈیا پر، اس کے سوشل میڈیا کے اوپر اپریل اور مارچ اور مئی میں جو کچھ پی ٹی آئی کے لیے چلایا ہے، صرف ایک سیکنڈ نہیں، پی ٹی آئی نہیں، بات یہاں پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ہو رہی ہے. نہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ہو رہی ہے. اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، میں آپ کی لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں، ممبران اسمبلی کے سٹیٹمنٹ ڈیجیٹل میڈیا پہ موجود ہیں. میں یہی تو عائشہ بتا رہی ہوں کہ آپ بتا دیں کہاں ہم نے ڈان لیکس کی ہو، کہاں ہم نے میمو گیٹ سکینڈل کیا ہو. میں یہی تو پوچھنا چاہتی ہوں ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ میں ابھی ٹھیک ہے، میں ابھی اس کی بات کر رہی ہوں. ان سے پوچھے وہ آج کے وزیر اعظم ہیں. اور ہماری دل آزاری تب ہوتی ہے جب انہی لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے آج انہی کو سلوٹ کیا جاتا ہے. تو ہماری کیا پوری قوم کی دل آزاری ہو رہی ہے. ہم تو شہداء کے لیے بھی دعا گو ہے. ہماری تو آن بان شان ہے فوجی جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو کل گفتگو کی گئی اس میں یہی کہا گیا کہ کلیکٹیولی ایسے ایلیمنٹس کو جو یہ ہیٹ سپریڈ کر رہے ہیں یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب بڑا سینسٹیو ٹائم ہے قوم کے لیے، وہ لوگ جو ہیلپ کرنے کو نکل رہے تھے ان کی شہادتیں ہوئی، اس پہ کرٹیسزم رد کرنے کی ضرورت ہے. احمد جواد صاحب، آپ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیکنالوجی ہیں، کتنا سیریس معاملہ ہے؟ جیسے عالیہ بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ تو ایسی چیز کو نہیں سپورٹ کرتے، اب آپ بھی کہیں گے آپ بھی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. سپورٹ کوئی بھی نہیں کرتا ہے، مگر جہاں سے میں ان چیزوں اور معاملات کو دیکھوں تو گزشتہ کچھ سالوں میں ہمارا یوتھ بات کرنے کا انداز، گفتگو، لب و لہجہ مکمل طور پر بدل گیا. اخلاقیات تو دور کی بات ہے، گفتگو کرتے ہوئے سچ جھوٹ ہر چیز مائنس ہو گئی. کیا جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس میں کئی یہ معاملات آتے ہیں، ہینڈل کر پائیں گے چیزوں کو ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ٹریٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں عائشہ، سب سے پہلے تو میں ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے جس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو کہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی ٹیکنالوجی کا اجرا جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا. اس کو تھوڑا سا میں ڈیفرینشیٹ کر دیتا ہوں کہ دنیا میں جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. یعنی اگر ایک کار بھی آئی ہے تو اس کو کوئی 60-70 سال لگے کہ وہ اس شیپ میں پہنچی کہ کامن مین تک پہنچ سکے. اسی طرح دوسری ٹیکنالوجیز بھی. سوشل میڈیا ایک واحد ٹیکنالوجی ہے کہ جس کو ہم ایوولوشن نہیں کہہ سکتے، اٹس اے ہیپننگ. اس لیے کہ یہ چند سالوں میں ہوئی. یعنی ایک دم 4 ارب لوگوں کے پاس چند سالوں میں ایک ٹیکنالوجی کا پہنچ جانا تو یقیناً ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا، اس کی تربیت کو. لیکن اس میں جو مہذب معاشرے تھے، جہاں پہ تعلیم ہے، جہاں پہ لیڈرشپ میں ویژن ہے، انہوں نے اس کے حوالے سے ریگولیشنز بھی بنائیں، اس کے حوالے سے اپنی قوم کو
ریگولیٹ بھی کیا، ٹرینڈ بھی کیا، اس لیے اس کے اثرات جو نیگیٹو ہیں ان قوموں اور ممالک پہ کم آئے. لیکن ہمارے جیسے ملک کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے ڈیفائننگ مومنٹ کے اوپر سوشل میڈیا آیا جب تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ابھر رہی تھی، اور اس میں اس کا آغاز جو تھا وہ ایک اچھا آغاز تھا، کیونکہ میں خود سینٹرل میڈیا سیل کا ہیڈ تھا 2011 میں، اور سوشل میڈیا ٹیم کو پہلی دفعہ متعارف میں نے جب عمران خان سے کروایا اور انہیں بتایا کہ یہ فیوچر ہے، تو اس وقت ان کو یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ کافی ریلیکٹنٹ تھے. یہ آج سے 11 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس وقت اس کے فیوچر کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ایک کلچر چینج ہوا، اور سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ کا ایک فیورٹ سبجیکٹ بن گیا، اور اس سے جو جس چیز کا استعمال کیا گیا وہ اگریشن تھی، وہ ابیوز تھا، وہ بدتمیزی تھی، بد تہذیبی تھی، وہ ٹرولنگ. احمد جواد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، کیا کبھی یہ فوکس رہا کہ اس میڈیا کے ذریعے یا اس میڈیم کے ذریعے آپ یوتھ کو لیں گے بھی، اس کو یوٹیلائز بھی کریں گے، اپنا پیغام بھی دیں گے، تو اس کو کہیں تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت ہوگی، یا وہ ایک کھلے میدان کی طرح چھوڑ دیا گیا جس کا جو دل کرے ہاتھ پاؤں منہ چلاتا رہے؟ جی بالکل کھلے میدان کی طرح چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کو آپ یہ بھی نہ کہیں کہ کھلے میدان میں چھوڑ دیا گیا، بلکہ ایک خاص طرز سے ان کی ٹریننگ کی گئی. اب دیکھیں ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جو بھی ایک کلچر ہوتا ہے پارٹی کا وہ لیڈرشپ سے فلو کرتا ہے، ٹاپ لیڈرشپ سے. ٹھیک ہے. اگر ایک پارٹی کا لیڈر جو ہے اس کے سامنے اگر پارلیمنٹ کے اندر ایک ایم این اے ماں بہن کی گالیاں نکال کے مسکراتا ہوا اپنے پرائم منسٹر کے پاس آئے اور پرائم منسٹر اس کو کہے کہ تو میرا چیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کلچر بن جاتا ہے. یعنی ہر وہ شخص پی ٹی آئی کے اندر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہر وہ خاتون، ہر وہ مرد جو کہ ٹاک شوز میں جا کے اگریشن دے، جو سوشل میڈیا کے اوپر اگریشن دے، بدتمیزی کرے، اس کے نمبر اسی حساب سے بڑھتے ہیں. سر یہ تو میں عالیہ بی بی سے پوچھوں گی، آپ تو بھی گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، صرف مجھے یہ کہیے گا کہ کتنی سنجیدگی سے اس معاملے کو ہینڈل کرنے، کیونکہ اب اداروں کی طرف سے بھی اس طرح کی بات آنا کہ معاملات کنٹرول سے باہر ہیں، خود سیاسی جماعتیں کمپلینٹ کرتی ہیں، میڈیا کے لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں، کتنی سنجیدگی سے؟ صرف مختصراً کہیے گا، مجھے پھر پولیٹیکل ایشوز کی طرف جانا ہے. دیکھیں میں جب اس حوالے سے پرائم منسٹر کے ساتھ میری جو گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں ٹھیک ہے گورنمنٹ کے نیریٹو کو پیش کرنا وہ تو ایک آبجیکٹو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو کہ میرے پلان کا حصہ بھی ہوگا، کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو یا پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ سوشل میڈیا کے لیے آپ کو قوم کی اور معاشرے کی تربیت کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کو کمپرومائز کیے بغیر ریگولیشنز لانی ہوگی، تاکہ بدتمیزی کا طوفان جو ہے یا ملک کی سالمیت کے اوپر جب آپ اٹیک آتا ہے اس کو روکا جائے قانون کے تحت. دیکھیں آپ مدینہ کی اگزامپل لے لیں، جس مجھے ایک آخری بات کہہ لینے دیں. مدینہ کے اندر جو تحریک انصاف نے اپنی جو کلچر ہے، انہوں نے تو اس متبرک سیکرٹ پلیس کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کے اوپر ان کی لیڈرشپ بھی شادیانے مچا رہی تھی کہ دیکھیں وہاں پہ کیسا ان لوگوں کے ساتھ ہوا، بڑے خوش ہو رہے تھے. اب جب ان کو 10 سال اور 8 سال کی قید ہوئی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگلے 25 سال تک اس سرزمین کے اوپر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس قسم کی گھنونی. دیکھتے ہیں احمد جواد صاحب، پھر آپ کی حکومت فریڈم آف ایکسپریشن کمپرومائز کیے بغیر کس طریقے سے ریگولیٹ کرتی ہے؟ عالیہ بی بی، کے پی کے میں 1100 سوشل میڈیا انفلوئنسر ہائر کیے گئے ہیں 25,000 روپیہ ایچ کے اوپر. سرکاری جامعات میں مالی بحران ہے، یہ شورٹی رہے گی کہ یہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے یہ پبلک انٹرسٹ میں یوز ہو، یا پھر پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹو کو ایکسپلین کرنے کے لیے؟ اچھا عائشہ، بڑی مزے کی بات ہے، جب پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے نا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. پی ٹی آئی نے کبھی بھی ہمارے جو بھی والنٹیئرز ہیں، وہ والنٹیئرز ہیں، ہم انہیں والنٹیئرز کہتے ہیں. آج جو پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑا ہے نا، وہ 22 کروڑ عوام نے لڑا ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ ناشتے کی ٹیبل کے اوپر ایک طرف طلال چودھری کو ہم تالیاں بجوائیں گے اور دوسری طرف زبیر عمر کی اور دانیال عزیز کی واہ واہ کریں گے. یہ ایسا کلچر نہیں ہے. یہ کلچر جنہوں نے انٹروڈیوس کرایا، ان کی میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے دی ہے. کہتی ہیں تو میں بھیج بھی دیتی ہوں، اور یہ میں نے آپ کو
کو کچھ اسکرین شاٹس بھیجے ہیں, جو اسکرین شاٹس, اور ابھی ایک جو میں آپ کو بھجوا رہی ہوں, 70,000 فالوورز ہیں اس بندے کے, اور جس طرح کی بات کی ہے اس بندے نے. کیوں؟ ہم تو یہی پوچھیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کون فالو کرے, یا یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ لوگوں کے اگینسٹ زہر اگلا جا رہے ہیں. یہاں پر صرف ایک نظر آ گیا کہ 50 فالوورز والا ایک آئی ایس ایف کا اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کو پکڑ کے قربانی کا بکرا. ایسے نہیں ہو سکتا. اگر میں بھی کی امان پاؤں تو میں بھی ذرا ان کو یہ بتا دوں کہ ہم آج تک 5th جنریشن وار کی لڑائی لڑا کرتے تھے. ہمیں آپ عالیہ بی بی تسلیم کر رہی ہیں کہ آپ اپنی سیاست نہیں کر رہے تھے, کسی اور کی لڑائی لڑ رہے تھے دوسری جماعتوں اور میڈیا کے ساتھ. نہیں, کسی اور کی نہیں, ہم اپنی فوج کی لڑائی, اور اب بھی ہم لڑیں گے. فوج کی اپنے ملک کے اندر کیسے کسی سے لڑائی ہو سکتی ہے عالیہ صاحبہ؟ سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار ہے, پارلیمانی کردار ہے, اداروں سے پارلیمان کی لڑائی کیسے ہو سکتی ہے؟ عائشہ آپ بڑی معصوم ہے نا, آپ حامد میر کی سٹیٹمنٹ بھول گئی ہیں, آپ مریم نواز کا ڈان لیکس بھول گئی ہیں. انڈیویجول افراد کے معاملات ہو سکتے ہیں اور وہ ادارے ہینڈل کریں گے. ایک پولیٹیکل جماعت کس طریقے سے آپ نے ان کو معاف کیا. ہماری جماعت اس پر بلیو کرتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں میرے سے زیادہ ضروری میری فوج ہے, میرے سے زیادہ ضروری اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے, اور ان کا ہر سپاہی ہر لیڈر اس پہ بلیو کرتا ہے. لیکن ہم جو بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آنکھیں کھولنے کا مقام ہے. ہماری دل آزاری ہوتی ہے جب چوروں لٹیروں کو سلوٹ کیا جاتا ہے. ہماری دل آزاری ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے, آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے, آج آپ عالیہ صاحبہ آپ تو تسلیم کر رہی ہیں کہ آپ لوگ استعمال ہو گئے کسی کا مقصد سرو کرنے میں. آپ کی سیاسی جماعت لگ گئی بجائے کہ عوام کو سرو کرتے کسی اور پرپس میں پڑ گئے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اہم فیصلے بھی کوئی اور کرتا رہا. نہیں, یہ تو وزیر اعظم سابق کا بیان ہے نا. ہم صرف اچھا میرے سوال کا جواب تو دے دیں. وہ جو 1100 انفلوئنسر ہائر کیے ہیں عوام کے پیسے پہ گورنمنٹ اور کے پی کے نے, اور وہاں پہ مالی بحران ہے جامعات میں, نہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتا دیں, ایک منٹ مجھے آپ ایک بات بتا دیں. ڈیجیٹل میڈیا ٹیم سے, ڈیجیٹل میڈیا یہاں پر پی ایم آفس میں بھی بیٹھا ہوا ہے, مریم نواز بھی اس کو چلاتی رہی ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو بھی کام کری ہے عوام کی فلاح و بہبود کے, وہ عوام تک پہنچنے چاہیے, اور یہ عوام کے پیسے سے نہیں ہوتا ہے. اس کا فائدہ کل جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو اٹھائے گی. جیسے جو ان 1100 کو پیسے دے رہے ہیں وہ عوام کے پیسے سے نہیں ہے, شہباز شریف ہی وہ شہباز شریف ہی استعمال کریں گے. نہیں میری ایک بات سن لیں, ڈیجیٹل میڈیا از دا پارٹ آف. اب مجھے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جب ان کا کوئی نمائندہ موجود ہوگا تو جواب لوں گی نا. ابھی آپ موجود ہیں تو پی ٹی آئی کا جواب لے رہی ہوں. اٹس انڈر, نمائندہ آپ کے پاس موجود ہے, نمائندہ آپ کے پاس موجود ہے. یہ گانے انہوں نے آکے 2 مہینے میں بنا لیے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کی کو آپ نے اپروو کیا ہو, کیونکہ فواد صاحب نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ قومی ترانے کی انہوں نے اپروو کیا, قومی ترانے کی تبدیلیاں ان کی اپروو کی ہوئی تھیں, اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں. عائشہ بھی تو 75 کروڑ روپے کا رپھڑ پڑا ہے. 75 کروڑ روپے. چلے وہ میں ان سے پوچھتی ہوں, پولیٹیکل چیزوں کی طرف آتے ہیں. آزادی منانے کے لیے ڈی چوک پہ میوزیکل ایونٹس کرنے کے لیے. ویسے جو حالات اس وقت ملک میں ہیں, میرا خیال ہے یہ منانے کی بجائے عوام کی طرف توجہ دیں, اور اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں فواد صاحب کے. انہوں نے قومی ترانے کو انسٹرومنٹس کے ساتھ اس کو ری لانچ کیا ہے. فواد صاحب اس کا کریڈٹ نہیں لے رہے. فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی فرم ہائر کی. عالیہ آپ میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے رہی, آپ کے سارے جواب مسلم لیگ نون کو دینے کے لیے ہیں. 13 اگست کی رات آپ جلسہ کر رہے ہیں, 13 اگست کی رات آپ جلسہ کر رہے ہیں. ہر گورنمنٹ کو ہوگا. عالیہ بی بی 13 اگست کی رات آپ جلسہ کر رہے ہیں, اگلے دن 14 اگست ہے جو کہ پاکستان کی جسے کہا جائے آزادی انڈیپینڈنس کا دن ہے, سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کے منانے کا دن ہے, اور آپ پھر اس رات ایک ہیٹ کو سکیٹرڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے گرد تمام معاملات گھمانا چاہ رہے ہیں. تقسیم کا تاثر نہیں دے گا آپ کا جلسہ؟
عائشہ میری ایک بات سنیں، پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو وفاق کی علامت ہے، اور عمران خان واحد لیڈر ہے جو پاکستان خان ہے. ہماری حکومت پنجاب میں بھی ہے، ہماری حکومت کے پی کے میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے. ہم یہ کوئی علاقائی جماعتیں تو ہیں نہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو جلسوں کے اندر پی ٹی آئی کی جگہ زیادہ پاکستان کے جلسے ہوتے ہیں. ہمارا لیڈر تو سب سے پہلے پاکستان کا جلسہ لے کر، پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے. اس دن بھی وہاں پر پاکستان کے جھنڈے پہلے ہوں گے، کیونکہ ہمارے لیے پاکستان پہلے ہے. ہم کوئی مولانا فضل الرحمان تھوڑی ہیں جو ہم کہیں گے ہم 14 اگست نہیں منائیں گے. ہمارا کوئی پروپیگنڈا ایسا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں پھیکی ہوں گی اس 14 اگست کی، کیونکہ عوام اس وقت ناخوش ہے. عوام اس رجیم چینج سے خوش نہیں ہے. احمد جواد صاحب، اس کی جو سارے چیزیں ہیں وہ پھیکی ہوں. پی ٹی آئی 1 ماہ کا الٹیمیٹم دے رہی ہے، الیکشن کا اعلان کیا جائے 13 اگست کو اسلام آباد، پنڈی، یہ ابھی تک طے نہیں ہو پا رہا ہے. یہاں پر 1 لاکھ بندہ لے کر آنا چاہ رہی ہے. پولیٹیکلی کیا اسٹریٹجی گورنمنٹ کے پاس موجود ہے اس تمام صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے، یا آپ الیکشن کا اعلان کر دیں گے؟ عائشہ دیکھیں، ان کے جو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو کبھی بھی سیریس نہیں لینا چاہیے. ان کی ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ 2014 کے دھرنے سے بھی سٹارٹ ہوئی تھیں، اور ان کی ڈیڈ لائنز جو ہیں رات کو 12 بجے جب یہ وہاں سے نکالے گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس سے، تب بھی انہوں نے ڈیڈ لائنز جاری کی تھیں. کبھی 15 دن کی، کبھی 6 تاریخ کی، کبھی 10 دن کی، کبھی 1 مہینے کی. تو اس کو تو زیادہ سیریس لینا نہیں چاہیے. اس پارٹی کے پاس اور کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم 1 لاکھ بندہ لائیں گے، ہم 10 لاکھ بندہ لائیں گے، ہم دھرنا کریں گے، حکومت کو 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہے. تو میں اس چیز کو تو زیادہ نہیں سیریس لیتا. میں ایک چیز بیچ میں رہ گئی تھی عائشہ، دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج وہ بچہ جو ہے جو کہ ساری خبروں میں بھی رہا ہے کہ ینگ بچہ ہے، اس کے ذہن کو کس طرح سے پوائزن کیا گیا کہ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اداروں کے اوپر کس طرح سے ملک کی سالمیت کے اوپر ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اٹیک کر رہا ہے. یہ سب کچھ اس نے ایک پولیٹیکل کلچر سے سیکھا، وہی پولیٹیکل کلچر جس کا وہ خود بھی حصہ تھا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پارٹی اس کو ڈسون بھی کر دیتی ہے اور کہتی ہے 50 فالوورز والا. دیکھیں یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. کوئی بدتمیزی کرتا ہے اس کے 50 فالوورز ہیں یا اس کے 50,000 فالوور ہیں. اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے کتنے فالوورز ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر ایک غلط کام ہوا ہے اس کو کنڈیم بھی کرنا ہے، اس کو پینلائز بھی کرنا چاہیے. اب یہ جو مدینے کے اندر جو پاکستانی جن کی پوری زندگی اب خراب ہو گئی، وہ ظاہر غریب لوگ ہوں گے، گھر سے کوئی رزق کمانے وہاں پہ گئے ہوں گے، ان کی پوری فیملیز تباہ ہو گئیں. اب ان کا جو لیڈر ہے جو کہ اپنے آپ کو بڑا غیرت مند سمجھتا ہے، تو وہ ایک اپیل یا ایک مطالبہ کیوں نہیں کر دیتا کہ جی ان بندوں کو چھوڑا جائے. یہ تو میرے وجہ سے نعرے لگا رہے تھے. انہوں نے تو اونرشپ بھی نہیں لی ان بندوں کی، ابھی چھوڑنے کا کیا کہیں گے؟ انہوں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ وہ لوگوں نے ذاتی حیثیت میں کیا ہے. جی دیکھیں عائشہ، یہ کتنا بڑا ایک سوال ہے پی ٹی آئی کے ان فالوورز کا کہ یہ پارٹی آپ کو اون نہیں کرے گی جس دن آپ کسی مصیبت میں پھنسیں گے. یہ تو عالیہ نے ابھی کہا ہے کہ وہ والنٹیئرز ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو بھی فالوورز ہیں وہ والنٹیئرز ہیں، وہ ممبرز ہیں، وہ چاہے کے پی کے 1100 انفلوئنسرز ہیں. آپ نے بڑی کوشش کی عائشہ، لیکن آج آپ کی جو اینکرشپ کا امتحان تھا، کیونکہ عالیہ حمزہ سے کوئی جواب لینا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. یہ آپ نے صحیح کہا ہے. انہوں نے آپ کو ایسا کنفیوژن میں ڈالا. انہوں نے 20 چیزیں، ایک تو یہ کہ جب سے پروگرام سٹارٹ ہوا ہے وہ ہر 2 منٹ کے بعد کہتی ہیں میں اسکرین شاٹ بھیج رہی ہوں. وہ اسکرین شاٹ پتہ نہیں کیا ہیں، لیکن لیکن آپ بھی نہیں بتا رہے نا کہ آپ ان چیزوں کو ہینڈل کیسے کریں گے. اور جواد صاحب آپ کی لیڈرشپ میں دیکھ لیتی ہوں عالیہ. جواد صاحب آپ کی لیڈرشپ لندن میں بیٹھی ہے. جی میرا خیال ہے کیا کرے گا ان اسکرین شاٹ. لیڈرشپ لندن میں کیا مشاورت کر رہی ہے؟ نواز شریف نے واپس آنا ہے کہ وہ انتظار کریں گے کہ جب تک مجھے کلین چٹ نہیں ملتی میں واپس نہیں آؤں گا؟ جو وہاں مشاورت کر رہے ہیں آپ لوگ کہ سیاسی معاملات پر ہو رہی ہے، قانونی معاملات پر ہو رہی ہے؟ دیکھیں عائشہ بالکل وہاں پہ موجود ہے لیڈرشپ، ان کے درمیان ظاہر ہے بات چیت بھی ہوگی، مشاورت بھی ہوگی، لیکن میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ کوئی خاص ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے. لیکن ظاہر ہے ملک کے حالات اور خاص طور پہ جب آپ کی اپنی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو ہر وقت مشاورت ہوتی ہے، ہر وقت ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، فیصلوں کے اوپر نظر ثانی ہوتی ہے. آئندہ آنے والے ضمنی انتخابات ہیں یا اور جتنے بھی ایونٹس ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان پہ بات چیت ہوتی ہے، لیکن کوئی نتھنگ ایکسٹرا آرڈنری. اب یہ حکومت جو ہے دیکھیں ایک
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے، ڈالر تقریباً 16 روپے نیچے گیا ہے، پاکستان کا جو ٹریڈ آپ نے کیا کیا اس میں؟ وہ تو آرمی چیف صاحب نے دوڑے ادھر ادھر سب لگائی ہیں، حالات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، آپ لوگوں کے تو قابو حالات نہیں آ رہے، یہی طے نہیں ہو رہا کہ ڈار صاحب چلا رہے ہیں یا یہاں بیٹھے مفتاح صاحب چلا رہے ہیں، تو یہی کنفیوژن. ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ نون لیگ کرنا کیا چاہ رہی ہے، مفاہمت کے مزاحمت. ایک چیز طے کر لیں جی، آپ لوگ پہلے طے کر لیں. ایک چیز آج طے کر لیتے ہیں کہ جب کوئی کام اگر خراب ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اگر حکومت پہ ہے، تو جب چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی حکومت کو ہی جاتا ہے. اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ جب ڈالر نیچے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، جب ڈالر جو ہے وہ گرتا ہے اور روپیہ اوپر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ نے اس میں کچھ نہیں کیا. دیکھیں ابھی ایک ماحول پاکستان کے اندر بن رہا ہے، آپ ساری چیزوں کو ایک سیکوینس کے اندر دیکھیں. آپ کا آئی ایم ایف کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ چائنا کے $2 بلین کا آپ دیکھ لیں، آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا آپ دیکھ لیں، آپ ڈالر کی صورتحال دیکھ لیں، آپ سٹاک ایکسچینج کی صورتحال دیکھ لیں، آپ یو اے ای سے $1 بلین انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ شرجیل میمن صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جو ہائیڈروجن کا $1 بلین کا جو پلانٹ لگنے لگا ہے، ٹرکوں کا لوکل مینوفیکچرنگ کی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ ایک ماحول پاکستان کے اندر بن رہا ہے. سر ہم دیکھ رہے ہیں ماحول کو بھی بننے دیں جواد صاحب، جب ہم عوام کے اینڈ پر حالات بہتر ہوں گے اور عوام ریلیف فیل کریں گے تو بالکل داد ملے گی جو حکومت ہوگی. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بہت شکریہ ہمیں جواد صاحب کرنے کے لیے. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر کامران مرزا صاحب اور احمد اویس صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے. کامران مرزا صاحب، سیاسی لڑائیاں اس وقت عدالتوں میں ہو رہی ہیں، معاملات وہاں لے جانے سے فائدہ کس کو، نقصان کس کو ہوگا؟ کامران مرزا صاحب کو اگر دوبارہ ملا لیں، فون پہ لے لیں کیونکہ بہتر طور پر ان کو سن نہیں پا رہے ہیں. عالیہ بی بی، دوسری طرف آپ کی طرف آؤں گی. عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ رہا کہ نیوٹرلز کی جانب سے یقین دہانیاں کرائی گئیں، غلط ثابت ہوئیں. کون سی ایسی یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں جو غلط ثابت ہوئیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو نا عائشہ میں ذرا اپنے بھائی کی بات کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل کلچر، اور انہوں نے سارا کچھ کہا کہ جی ہوتا کیا ہے. میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں اور میں یہ کہنا بھی چاہتی ہوں، جب محسن داور جس پہ آپ لوگ یہ الزام لگائیں اور جو کھڑے ہو کر نیشنل اسمبلی میں کیا ہر جگہ پر گالیاں دے، اس کو فورن افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے. علی وزیر ریجیم چینج کرنے کے لیے اس کی ساری سزائیں معاف کر دی جائیں، اور اس کے آرمی کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹس تھیں وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. پھر اس کے بعد جس بندے کی عدالت میں پیشی کے اوپر، اب میں وہ نعرہ بھی ریپیٹ نہیں کر سکتی، مطلب اٹ واز سو بیڈ، اس کو آپ وزیر اعظم بنا دیں. اس کے بعد آپ 50 فالوور والے ایک 18 سال کے بچے سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے جو جتنا نعرہ لگائے گا، جو جتنا آپ کو بلیم کرے گا، اس سے تو آپ یا وزیر اعظم بنائیں گے یا آپ وزیر خارجہ بنائیں گے یا آپ اس کو جو ہے اقتدار میں دیں گے. تو پھر تو لوگوں کی مائنڈ سیٹ یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے، چوروں لٹیروں کو مسلط کرنے کی ضرورت ہے. احمد اویس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. عالیہ مجھے ان کو شامل کرنے کی اجازت ہے. لاسٹ آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا میرے. پھر آپ جن کے ساتھ نہیں لاسٹ ایک بات، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو جو ہے آن نہیں کرتے. یہاں پر تو باپ بیٹی کو آن نہیں کرتا، بیٹے باپ کو آن نہیں کرتے. عالیہ صاحبہ یہ پرسنل کامنٹس پہ نہ جائیں، پھر عمران خان صاحب کے لیے بھی ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. مناسب ہوگا کہ یہ گفتگو نہ کی جائے. نہیں، پرسنل کامنٹ کی بات نہیں ہے. یہاں پر ان سے جائیدادوں کی جب ڈیٹیلز مانگی جاتی ہیں تو عدالتوں میں جا کر یہ کہتے ہیں. بیٹے سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، باپ سے پوچھو تو اس کو بیٹے کا نہیں پتا ہوتا، بیٹی سے پوچھو تو اس کو وہ. یہ سارا کچھ عدالتوں میں ہو چکا ہے. یہ کوئی پرسنل ریمارکس تو دے نہیں رہی. احمد اویس صاحب، ایف آئی اے کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور طلبی بھی کر لی گئی ہے. 11 تاریخ کو پی ٹی آئی لیڈرشپ پشاور میں بھی، کراچی میں بھی کچھ ہو رہا ہے، لاہور میں بھی. عدم تعاون کی صورت میں کیا کارروائی ہو سکتی ہے اور کیا پی ٹی آئی لیڈرشپ پیش ہوگی، کارروائی کے دوران تعاون کرے گی؟ کہاں پہ جی؟ ایک منٹ، آواز نہیں آ رہی تھی. احمد اویس صاحب آواز آ رہی ہے؟ کیا فرمایا؟ ہلو احمد اویس صاحب، ایف آئی اے کی طرف سے تحقیقات کے دوران تعاون کیا جائے گا. 11 تاریخ کو بلا لیا گیا ہے اسد قیصر صاحب کو، لاہور میں محمود الرشید صاحب کو. اسی طرح کراچی میں بھی ایف آئی اے ایکٹیو ہے، اسلام آباد میں بھی. اگر تعاون نہیں ہوتا تو پھر کس قسم کی کارروائی ہوگی یا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو ساری کا یہ تو وکٹمائزیشن کا ایک نیا چیپٹر کھولنے لگے ہیں.
یہ ملک میں ایسی بادامنی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سکون کی جو ہے سکون کا نام ہی ختم ہو جائے. اب ان کو یہ کس بات کی ہے, ایف آئی اے نے کس بات کی تحقیق کرنی ہے؟ اب پہلے جو الیکشن کمیشن نے جو تماشا رچایا ہے کہ ایک ایسا ڈیسیژن جس کو ڈیسیژن نہیں کہا جا سکتا, وہ لگتا ہے کہ جیسے ایک مخالف وکیل نے اپنے کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ ریٹن آرگیومنٹس لکھ کے دے دیے اس کی فیور میں, اور اس سے بیونڈ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایف آئی اے کی تحقیقات کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا الیکشن کمیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے فائنڈنگ کی کہ عمران خان جو ہیں وہ غالباً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی تحقیقات ہوں یا کوئی فیصلہ ہو جس کی بنیاد بدنیتی کے اوپر ہو, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سر اب یہ جو ہے وہ ایف آئی اے کی تحقیقات جو ہیں وہ کس بات کی تحقیقات اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ محمود رشید کا کیا ممنوع فنڈنگ کے سی بی کی تحقیقات, اس کو مزید وہ کر رہے ہیں تحقیقات, جو فنڈز آئے, جو اکاؤنٹس چھپائے گئے اس کو لے کر. ہیلو جی آواز آ رہی ہے؟ جی وہ ابھی جا رہے ہیں نا, ہم اس میں آ رہی آواز, سپریم کورٹ میں اس میٹر کو لے کے جا رہے ہیں, وہاں پہ اس بات کو سارا کھولا جائے گا اور وہاں پہ یہ بات جو ہے واضح طریقے سے ایک پراپر ایک فورم کے اوپر ہوگی. یہ ادارے جو ہیں یہ کوئی آزاد ادارے تو نہیں ہیں, یہ تو ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے جو ایکسرسائز ہو رہی ہے ایک بدنیتی سے, اس کے انڈر یہ ادارے سارے فنکشن کرتے ہیں اور ان کو یہ استعمال کر رہے ہیں اس کام کے لیے. یہ تو جس بندے کی اپنی اور یہ جس گروپ کی اپنی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے, مورل پر ٹرپیچوڈ کے اوفینس کے اندر وہ جا کے عدالتوں میں کیس بھگت رہے ہیں اور ان سے آپ توقع کریں گے کہ وہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کی بات کریں گے. یہ تو تماشا لگایا جا رہا ہے یہاں پر, یہ سارا جو کچھ احمد اویس صاحب, عمران خان کیا سرٹیفکیٹس جنہیں پی ٹی آئی اور عمران خان سرٹیفکیٹس کہہ رہی ہے, حکومت بیان حلفی کہہ رہی ہے, اس کی مس ڈیکلیریشن پر نااہل ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں, بالکل نہیں ہو سکتے. یہ تو ایک سرٹیفکیٹ ہے, اس کے اندر مینشن ہے کہ یہ ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پریپیئر کرتا ہے اور اس کے اوپر اکاؤنٹنٹ سگنیچر جو ہیں وہ پارٹی ہیڈ کر دیتا ہے. اب وہ اتنی ڈیٹیلز آپ دیکھیے اس کے اندر جو ہے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جب وہ بناتا ہے تو اس میں کتنی مائنر ڈیٹیلز ہوتی ہیں, اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کو سب کو پڑھتا تھوڑی ہے کوئی, اس میں یہ اٹس ناٹ اے ڈیکلیریشن. اس لیے یہاں اس کا پروہیبٹڈ فنڈ کی شکل میں یہ کہا جا رہا تھا پہلے, ان فنڈ کو کسی نے مس یوز کیا ہے, کوئی اپنے پرسنل یوز میں لے کر آ گیا ہے ان کو, یا کسی نے اس فنڈ سے بیرون ملک اور اندرون ملک کوئی پراپرٹی خرید لی ہے اپنے نام کے اوپر, پبلک فنڈ کو مس یوز کیا ہے, تو پھر تو آپ کہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا اور بہت بڑا کرائم ہیز بین کمیٹڈ. احمد اویس صاحب, دو ریفرنسز بھی جنہیں لے کے بڑھے ہیں آگے حکمران اتحاد کی جانب سے. ایک ریفرنس توشہ خانہ کے معاملے کو لے کر گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس, اس کی 18 اگست کو ہیئرنگ ہے. ایک سپیکر نے ریفرنس بھیجا ہے اثاثے چھپانے کا, وہ 24 اگست کو ہے, اور دونوں کو ہی صادق الامین کے نیچے 62 63 کے نیچے ٹرائی کرنے کی ان کی کوشش ہے. ان میں کتنا دم ہے یا نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو جو پہلے فیصلے میں جو انداز اختیار کیا ہے کہ ایک صاحب نے وہاں, ناصر نام کے ایک صاحب نے جو ویل سیٹلڈ ہے نیو یارک میں امریکہ میں, ان کی کمپنی بھی ہے اور بڑا فلرش بزنس ہے, اور وہ ان کی وائف جو ہے وہ انڈین ہے اور ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. انہوں نے اپنے اس جوائنٹ اکاؤنٹ میں سے پارٹی فنڈ کے لیے پیسے یہاں پہ وہ ڈونیشن دی, اور اس ڈونیشن کو پاکستان کے الیکشن کمیشن نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انڈین نے اس کو وہ آدھا فنڈ جو ہے وہ یہ انڈین نے دیا ہے, آدھا پاکستان نے دیا ہے. اب جہاں پہ اس انداز میں اسٹریچ آؤٹ کر کے کسی کو ملوث کر کے گناہگار بنانے کی کوشش کی جائے تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ٹھیک ہے, مگر سر وہ ایک دو کیس نہیں نا, 350 کمپنیوں کا بھی ذکر ہے. ٹھیکا ہے
कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ है। कामरान मुर्जा साहब, जैसे अहमद अवैस साहब तो कह रहे हैं जो ईसी का डिसीजन है वो तो उसको ही सवालिया निशान बना के मुखालिफ वकील का कोई एजेंडा और बिल्कुल भी उस डिसीजन को कह रहे हैं कि वर्दी नहीं है। आपके ख्याल में ये जो मैं जिन 2 रेफरेंसेस का जिक्र कर रही हूँ, हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से तोशाखाना के मामले को लेकर, एक 18 अगस्त को समात है, एक की 24 को है, असासे बेचना, असासे छुपाना और जो बेचकर पैसा है उसे डिक्लेयर ना करना, और फिर एक और मामला तो ममनुआ फंडिंग है जो अब सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट लेके जाएगी, और तमाम का तमाम मामला इमरान खान की नाअहली और उनको ही ट्रायल करने के ऊपर है। आप समझ रहे हैं इन सब में इतना दम है? इमरान खान साहब कहते हैं मुझे अकेला करना चाहते हैं, कर नहीं सकेंगे। एक तो मैं सारी गुफ्तगू जो अपने भाई से और जो बहन से सुन पाया उससे ये नतीजा निकला कि इनके अलावा जो है ना पीटीआई का जो उसमें पीटीआई में शामिल नहीं हुआ उसके अलावा जो है बाकी सारे चोर हैं, डाकू हैं, बेईमान हैं। ये जो इनका जो नुक्ता नज़र है, वैसे तो इनके वो वज़ीर आला साहब भी जो जिसके अब मेरे भाई जो है ना वापस एडवोकेट जनरल बनने जा रहे हैं, शायद वो भी कभी किसी ज़माने में वो भी डाकू के खिताब से जो है ना इमरान खान ने उनको नवाजा था। मेरे लिए तो बहुत मोहतरम है। बहरहाल ऐसा है कि इस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है एक दस्तूरी इदारे का फैसला है, ये नहीं कि किसी को चलते फिरते जो ना वो दे दिया जिसमें जो ना वो किसी मुखालिफ वकील ने लिखवा दिया मैंने या दारुल साहब ने या किसी और साहब ने, ऐसा नहीं है। हम इस तरह की ना हरकतें हमने पहले की हैं ना अब जिंदगी में करते हैं। ये जो प्रोसीडिंग की इनिशिएशन हुई है वो इनकी अपनी पार्टी के एक फाउंडर मेंबर की तरफ से हुई है जो इनके जो ना दाएं और बाएं तरफ बैठा करते थे। किसी ज़माने में अपनी गाड़ी में इनको घुमाया फिराया भी करते थे। अगर वो कहेंगे तो मैं अहमद अवैस साहब से शेयर भी कर दूंगा वो गाड़ी की भी तस्वीर, वो इनके साथ जो ना वो कोयटा में आना जाना सारा कुछ, तो ये सारा कुछ इनके साथ हुआ करता था। अच्छा, अब ये इनके अपने मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने अपॉइंटीज हैं 3 के 3 जो इस वक्त जो है ना जिन्होंने ये फैसला दिया, तीनों इनके अपने अपॉइंटीज हैं। फिर उसके बाद ये सारा मटेरियल जो आया इलेक्शन अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, वो भी गवर्नर डिप्टी गवर्नर उस वक्त जिनके सिग्नेचर से आया वो सारे इनके अपने अपॉइंटीज, और ये मटेरियल आ गया। अब जब मटेरियल आ गया तो उसके बाद अगर इसको फर्ज करें कि कोई कहे कि इसको प्लेस कर देते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर डिसीजन कि ये इस मटेरियल की बुनियाद पे और सेक्शन आर्टिकल 2C पीपीओ 2002 की बुनियाद पे उसको इनेबलिंग प्रोविजंस के साथ मिला के क्या ये पार्टी बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप बता दीजिए इसमें कौन सी बुरी बात है। ठीक है जी, ये तो सर, आपका लीगल माइंड क्या कहता है? जितना कुछ सामने मौजूद है, इमरान खान की नाअहली या पार्टी पर पाबंदी क्या मुमकिन है? इमरान खान के अभी जो 2 रेफरेंस आए हैं जो अभी स्पीकर साहब ने भिजवाए हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। वो जो अभी जो रेफरेंस आए हैं वो भी बड़े खतरनाक हैं। वो इस हद तक खतरनाक हैं, वो किया उन्होंने किया कि पहले बेच के फिर जो ना उसके बाद कंसील किया उनको अपने डिक्लेरेशन में जो सालाना हमने अपने वो देना हिसाब जमा करना होता है, पहले छुपाए हैं और फिर जब खप पड़ गई है फिर उसके बाद अगले साल के उसमें जो ना उसको शो किया है, पैसे बाद में जमा कराए हैं, लेके पहले गए हैं, और उसमें ऐसा भी है कि वो 5-6 चीजें चोरी भी हुई हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हुआ। आज़ा साहिबा, अहमद जवाद साहब ने ज्वाइन किया, अहमद अवैस, सेनेटर कामरान मुर्जा, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के बायस मैं माजरत चाहूंगी, आप लोगों को मजीद टाइम नहीं दे सकूंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।